अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। आज मुल्क में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक हुजूम ने खुद ही मजहबी जज्बात मजरू करने का इल्ज़ाम लगाया, खुद ही फैसला किया और एक गैर मुल्की शख्स को दर्दनाक और जालिमाना तरीके से कत्ल करके उसकी लाश को आग लगा दी। आज पंजाब के शहर सियालकोट में वज़ीराबाद रोड पर एक निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर को अपनी ही फैक्ट्री मुलाजमीन ने मजहबी जज्बात मजरू करने के इल्ज़ाम में पहले तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया और फिर उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसको बरहना किया गया, लाश को सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाद भी उस शख्स पर तशद्दुद किया जाता रहा और फिर उस शख्स की लाश को आग लगा दी गई। आज जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े के दौरान लोग तमाशा देखते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे और जो हमलावर थे उनमें से कुछ लोग कैमरे के सामने आकर फखरी अंदाज में इस मामले का क्रेडिट लेते रहे और मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि फैक्ट्री पर लगे सिर्फ एक पोस्टर को उतारने पर उस शख्स को कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया वो श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा है। सियालकोट के पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात हैं कि फैक्ट्री मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बात का तयन करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े के पीछे क्या मामला था। मकतूल की लाश ऑटोप्सी के लिए अस्पताल भेज दी गई है, जबकि आईजी पंजाब का कहना है कि लोगों को इश्तियाल दिलाने और कत्ल का एतराफ़ करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, जबकि 100 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए फैक्ट्री मालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रांथा कुमारा के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। जब इस मामले की इत्तला मिली तब तक प्रांथा कुमारा हुजूम के हाथ लग चुका था। पुलिस को तकरीबन सुबह 11:15 बजे इत्तला दी थी। जब पुलिस पहुंची तो नफरी कम थी। पुलिस की मजीद नफरी पहुंचने से पहले प्रांथा हलाक हो चुका था। जबकि BBC उर्दू के मुताबिक अस्पताल ज़राए का कहना है कि उनके पास एक इंतहाई बुरी तरह से जली हुई लाश लाई गई है और लाश तकरीबन राख बन चुकी है। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा ये तवक्को रखती है कि पाकिस्तानी हुक्काम इस मामले की तहकीकात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और इंसाफ के अमल को यकीनी बनाएंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सियालकोट में मुश्तइल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ और दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दूँ कि ज़िम्मेदारों को कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने आईजी पंजाब और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी उमूर हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 48 घंटे के अंदर इंक्वायरी के नताइज सामने लाने की हिदायत कर दी गई है। जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने इस मामले की मजम्मत करते हुए कहा कि इन अनासिर ने हमें शर्मिंदा कर दिया है, इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ किया है। इस बर्बरियत और वहशत पर पाकिस्तानी कौम की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है। ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। कहीं पर तौहीन नामूस रिसालत का हो या तौहीन मज़हब का हो तो हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की भी मुखालफत की है। उन्होंने कोई खिदमत नहीं की है। पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर आपको याद होगा कि 6 मसीही नौजवानों को भी इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया गया था, तो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के अंदर बैठ के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने उन्हें बरी किया और वो आज अपने घरों में हैं। तो काम किया गया इस्लाम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर, तो बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है कि मैं शर्मिंदा हूं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे इसको दुनिया के सामने जो है हम पेश करें कि ये इन्होंने इस्लाम के चेहरे को मसख़ किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इदारे को मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल पर गहरी तशवीश है। हुक्काम को इस हवाले से फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आज का वाक़या इस अर्जेंसी पर जोर देता है कि वो माहौल जो बदसलूकी को फ़ाल करता है और लोगों की जान को खतरे में डालता है उसको दुरुस्त किया जाए। इस पूरे मामले पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपने भी आज सख्त अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की है, वज़ीर आज़म ने भी मजम्मत की है, कहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। मतलब ज़ाहिर एक वाक़े की मजम्मत करना, उस पर कड़ी सज़ाएँ देना, अमल करना दुरुस्त, मगर ये जो सोच है इसके काउंटर करने के लिए रियासत क्या कर रही है कि कोई भी नामूस रसालत का सहारा लेकर या इल्ज़ाम लगाकर किसी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ नहीं कर सकता है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, मुश्तइल हुजूम की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता है और ये सब काम नहीं कर सकता है। उसके लिए रियासत क्या कर रही है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ نے، اور بہت ہی اہم موقع پر سچی بات تو یہ ہے کہ دل اتنا زخمی ہے اور بات بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بات کریں ہم، کس سے بات کریں، کیا کہیں ہم، کہ اگر جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ لوگوں کو کام کرنے کا کہتا تھا، وہ کہتا تھا تنخواہ لیتے ہو تو کام بھی پورا کرو، اور ایک سٹیکر کو بنیاد بنا کر جس طرح اس کو جلایا گیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، تو اس کو کیا نام دیں؟ مجھے تو سچی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم درندگی کہیں، سفاکیت کہیں، وحشت کہیں۔ ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ کے اندر، وہ دودھ ابل رہا تھا، اس قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن کا حافظ تھا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اب پچھلے ایک سال میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی ان معاملات کی طرف چیزیں نہ جائیں، بہت کوشش کی ہے، بہت حد تک ہم نے جو ہمارے علم میں آ جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے تو فوری طور پر اس میں وہاں پر علماء کو ہم بھیجتے ہیں، وہاں پر ریئیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران یہ 3 واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن پر قابو پایا گیا ہے اور جن کو روکا گیا ہے۔ لیکن یہ خالی میں آج آپ کو عرض کروں کہ یہ حکومت یا ایک کوئی علماء، یہ پورے کے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو سوچنا ہوگا، میڈیا کو بھی سوچنا ہوگا، علماء کو بھی سوچنا ہوگا، پروفیسر کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ کیا اگر کوئی میرے اوپر الزام لگا دیتا ہے تو مجھے حق ہے کہ نہیں ہے کہ میں کہیں جا کے اپنی صفائی پیش کر سکوں؟ اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اس شخص نے کوئی گستاخی کی یا کوئی مقدسات کی توہین کی، تو میرا سوال ہے کہ کیا میں خود ہی قاضی ہوں، میں خود ہی منصف ہوں، میں خود ہی مدعی ہوں؟ کیوں جب ہمارے پاس قانون موجود ہے اور اس قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے 113 کیسوں میں فیصلہ کیا ہے اور اس میں تمام مکاتب فکر کے مقتدر علماء موجود ہیں۔ میرے دفتر نے 137 سے زائد شکایات ایک سال میں پاکستان کے مختلف جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کی آئی ہیں، ان کو حل کیا ہے۔ تو یہ رویے جو ہیں، ان رویوں کا حل کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیں طیب صاحب، ظاہر ہے آپ نے جیسے بہت سارے کیسز کی مثال بھی دی اور آج اپنے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ 6 مسیحی نوجوانوں پر یہ الزام لگا دیا گیا تھا، جو کہ جھوٹا الزام تھا۔ پھر متحدہ علماء بورڈ کے جو مختلف مکتبہ فکر کے علماء تھے، انہوں نے انہیں بری کیا اور وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آج کے واقعے پہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو کام کرنے کا کہتا تھا اور اس پر الزام لگا کے اسی کو مار دیا گیا، پھر لاش کی بے حرمتی بھی جلا بھی دیا گیا۔ تو اس میں ریاست کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جیسے وزیر اعظم بھی اپنی مختلف تقاریر میں بات کرتے ہیں، سلیبس کا بھی حصہ بنایا جا رہا ہے رسالت کے حوالے سے، ناموس رسالت، تو اس چیز کو بھی ریاست کو انفورس کرنا چاہیے اور سلیبس کا حصہ بنائے کہ ناموس رسالت جتنی اہم ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے سب کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اسی طریقے سے اس کا غلط استعمال بھی کتنا غلط ہے اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست نہ صرف ریٹ کو اسٹیبلش کرے بلکہ اس بات کو بھی حصہ بنائے اپنے بیانیے کا۔ بالکل اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ مجھے ایک کیس نہیں بتا سکتے کہ جس میں غیر یعنی قانون کا جو ناموس رسالت کے حوالے سے ہے، جو توہین مذہب کے حوالے سے ہے، کہیں غلط استعمال کیا گیا ہو یا کسی نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے قبضے کے لیے، جو ماضی میں ہمارے پاس کچھ مثالیں آتی تھی۔ ہم اس حوالے سے بڑے محتاط ہیں، اور علماء بھی اس ملک کے، ان کو بھی یہ نہیں کہ خالی حکومت، اس میں چاروں مکاتب فکر کے علماء بھی تعاون کر رہے ہیں، ہمارے جو اقلیتوں کے قائدین ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ کا چونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کسی مسلمان کے اوپر جو بے گناہ ہے توہین کا الزام لگا دینا یا اس کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جس میں توہین ہو، تو اصل تو توہین وہ شخص کر رہا ہے جو اس توہین امیز جملے کو کسی سے منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جو ہے، ہم
اس کو گراس روٹ لیول پر بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے اور وہ فوراً علم میں آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر علماء کو بٹھاتے ہیں، اس معاملے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور ہم نے متحدہ علماء بورڈ میں 113 کیسوں کے فیصلے کیے ہیں۔ اکثر کیسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہاں ریلیف بنتا ہے تو اس میں ریلیف بھی دیا ہے کہ بھئی اس کو وارننگ۔ یہ جو دو ٹوک آپ کا موقف ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ متعدد کیسز میں الزام غلط لگا دیا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قانون کا غلط استعمال ہے اس کو بہت زیادہ حد تک روک دیا گیا ہے، مگر اب یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ قانون کا تو لوگ سہارا ہی نہیں لے رہے ہیں۔ لوگ ایک مشتعل ہجوم ہوتا ہے، جتھا بنتا ہے، خود ہی الزام لگاتا ہے، خود ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں جو میں ریاست کی بات کر رہا ہوں دیکھیں بڑا اہم ہے، ایک شخص گورنر کو قتل کرتا ہے، ملک کی عدالت اسے سزا دیتی ہے، سزائے موت، اور سپریم کورٹ تک بھی اپنے ریزنز کے ساتھ لکھتی ہے کہ جی یہ سزا بالکل درست ہے، مگر ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی یہ سزا غلط ہے، اور پھر اس کو شہید کہتی ہے، اور ریاست اس جماعت کو مین سٹریم کرتی ہے۔ پھر وہ جماعت جو ہے وہ مشتعل ہوتی ہے، سڑکوں پر آتی ہے، پولیس والوں کو قتل کرتی ہے، مگر ریاست اس سے مذاکرات کر کے اسے مین سٹریم کرتی ہے۔ تو پھر اس جماعت کا نظریہ بھی مین سٹریم ہوگا نا علامہ طاہر اشرفی صاحب؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف جماعت مین سٹریم ہوگی جس کے اثرات نظر آئیں گے؟ دیکھیے میں گزارش کروں، آج کا واقعہ جو ہے نا، میں آج کے دن آپ سے گزارش کروں گا، اس پہ پھر کسی وقت ہم بات کر لیں گے، لیکن آج کے اس واقعے کی پاکستان کے اندر کوئی جماعت، کوئی مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر یا سیاسی کارکن یا مذہبی کارکن ایسا نہیں ہے جو آج کے واقعے کی مذمت نہیں کر رہا۔ جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں وہ دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے پاس۔ وزیر اعظم صاحب کا جو جملہ ہے اس جملے کو آپ دیکھیے کہ یہ آج ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور سری لنکا ہمارا دوست ہے۔ میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم معافی کے طلبگار ہیں سری لنکا کی عوام سے، سری لنکا کی حکومت سے، اس شخص کے خاندان سے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم ان مجرموں کو سخت ترین سزا دیں اور یہ مجرم اپنے انجام کو پہنچیں۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگوں نے جس انداز سے یہ آج کا واقعہ کیا ہے، اس سے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں یا میں اس کے اوپر کہوں کہ نہیں۔ اس واقعے کی مذمت اور اس واقعے کے جو لوگ ہیں انہیں سزا دینا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، مگر ساتھ ہی ریاست کا بیانیے کے طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا، اور یہ جو جتھے ہیں چاہے وہ بڑی صورت میں ہو یا چھوٹی صورت میں ہو، اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر لائن ڈیفائن کرنا کہ یہ نہیں چلے گا ریاست کے ساتھ، ریاست کی رٹ چلے گی، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، چاہے وہ ایک جماعت کے لیے ہو یا پھر ایک جتھے کے لیے ہو چھوٹے گاؤں کی سطح پر، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ متفق ہیں کہ ریاست کو یہ پیغام دینا پڑے گا، تبھی قانون کی بالادستی ہوگی اور ریاست کی رٹ چلے گی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑی واضح ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی گروہ جو ہے وہ ریاست کو یرغمال نہیں بنا سکتا، وہ ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ ریاست میں بڑی جان اور طاقت ہوتی ہے، ریاست کو کمزور نہیں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، میں نے جیسے کہا کہ آج میں اس موضوع پہ آپ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے پاس متفقہ چیزیں ہیں، جیسے قومی ایکشن پلان ہے، پیغام پاکستان ایک متفقہ دستاویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں کی روشنی میں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج کا یہ واقعہ اللہ کرے آخری واقعہ ہو اور اس سے ہم کچھ سیکھیں سب۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خالی کوئی حکومت نہیں کر سکتی، ہماری سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی ہیں، مذہبی جماعتیں، ہماری بہت ساری مصلحتیں ہمارے آڑ میں آتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ہم سب کو اس طرف سوچنا ہوگا کہ ہم کیا مذہب کے نام پر یا دین کے نام پر یا مقدسات کے نام پر جو لوگ اپنے مفادات کا یا وحشت اور دہشت کا کھیل کھیلتے ہیں انہیں ہم نے روکنا کیسے ہے، اور اس کے لیے سب کو متفقہ طور پر کھڑا ہونا ہوگا اور ریاست کو مضبوط کرتے ہوئے اس طرح کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ شکست دینی ہوگی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ طاہر اشرفی صاحب موجود تھے۔ حکومت یقین دلا رہی ہے کہ نہ صرف جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے انہیں سزا دی جائے گی، بلکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، بیانیے کی صورت میں بھی اور عملی طور پر بھی ریاست اور حکومت اس کو یقینی بنائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ نومبر کے مہینے میں 8 ارب ڈالرز کی درآمدات اور 5 ارب ڈالرز کے تجارتی خسارے کے اعداد و شمار کے بعد غیر یقینی کی صورتحال آج بھی برقرار ہے۔ روپیہ آج مزید گر کر
176.77 का हो गया। स्टॉक मार्केट आज भी मुसलसल ऊपर नीचे 900 पॉइंट्स के बैंड में घूमती रही और कल ही की सतह पर बंद हो गई। कल हुकूमत ने 3.25 साल में 5वां सेक्रेटरी खजाना फारिग कर दिया और 6ठा सेक्रेटरी खजाना ले आई है। इससे पहले 4 वज़राए खजाना, 7 चेयरमैन FBR और 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह आ चुके हैं। मगर आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कौम को बताया कि घबराना नहीं है। नवंबर की तारीखी दरामदाद की वजह दरामदाद का बढ़ना नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों का बढ़ना है। और फिर उन्होंने तफसीलात भी बताई कि कैसे नवंबर के महीने में दरामदाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और कैसे कीमतों में इजाफे ने बड़ा किरदार अदा किया और महंगाई में इजाफे की वजह भी यही बताई। वॉल्यूम जो है उसमें इतनी बढ़ावा नहीं हुआ जितना कि प्राइस में हो रहा है। 72% जो है इंक्रीज जो है वो प्राइस की वजह से, 11% जो है वो पिछले साल से इस साल में वॉल्यूम की वजह से। पिछले साल से इस साल में अगर 11% बढ़ रहा है तो वो तो वॉल्यूम तो इतना तो नहीं बढ़ा ना। क्यों बढ़ा है वो? 72% आपका पेट्रोल प्राइस। एनर्जी का भी यही है, लेकिन एनर्जी में आपकी प्राइस जो है वो 19 है और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। सिर्फ क्रूड की बात करता हूँ, उसमें 86% जो है प्राइस है और सिर्फ 5% क्वांटिटी है। पाम ऑयल के बीच में और ये ऑयल सीड जो सोयाबीन है 75% जो है प्राइस है और 5% जो है वो क्वांटिटी है, जो 5 से 10%। पल्सेस में यही है, 34% आपकी प्राइस है और तकरीबन क्वांटिटी सिर्फ 5% ऊपर गई है। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज़्यादा हैं पिछले साल से। ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, की वजह है प्राइस एस्केलेशन। फास्ट हम हर वक्त यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। तो हुकूमत मार्केट्स को और अवाम को एतमाद का पैगाम दे रही है, कह रही है घबराने की बात नहीं है, मगर एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। अगर यकीनी की सूरत हाल है कि ऐसा इसलिए है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती और बार बार बदल दी जाती है, या इसलिए कि हुकूमत की खुद अपनी फैसला साजी का फुकदान है और बार बार मुआशी टीम बदलने से और नुकसान ही हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़जाना, साबिक सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी तिजारत रहने वाले यूनुस ढागा साहब, जो बतौर ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छी शोहरत रखते थे, मगर इस हुकूमत में सिर्फ 2.5 माह में सेक्रेटरी ख़जाना के ओहदे से हटा दिए गए और फिर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से 2.5 साल पहले ही 2019 में रिटायरमेंट लेकर चले गए थे। यूनुस ढागा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बट सबसे पहले आपने रिटायरमेंट ले ली, तकरीबन आपका 2.5-3 साल टेन्योर के बाकी थे। आपको जो सेक्रेटरी ख़जाना का ओहदा था उसे 2.5 महीने में हटा दिया गया, हालांकि उससे पहले आपने बाकायदा बहुत लंबा अरसा के लिए वाटर एंड पावर में काम किया, प्रोजेक्ट्स लगाए। क्या वजह हुई आपके हटाए जाने की भी और आपके पहले रिटायरमेंट लेने की भी? देखें, मईशत के मामले में 2 से ज़्यादा जिसको कहते हैं राय हो सकती है कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है। मेरा एक प्रिंसिपल जो कहना चाहिए इख्तलाफ हो गया था उस वक्त की माशी टीम के साथ, जिसके बाद मैं समझता था कि बहैसियत सेक्रेटरी ख़जाना काम करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि जबकि आपका बुनियादी इख्तलाफ हो मईशत के मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पे जिस तरह के निगोसिएशंस उस वक्त हुए थे IMF के साथ। तो मेरा अपना ख्याल था कि इससे मईशत को हम मुसीबत से निकाल नहीं सकेंगे, बल्कि शायद हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ जाएं। मगर उस वक्त एक एतराज़ ये हो रहा था, तो स्टेट बैंक ने बाद में अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ने भी माना कि हम देर से गए IMF के पास, तो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है कि शराइत इतनी सख्त हो गई IMF की, क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया कर दिया गया था। पहले ही जो महंगाई थी उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए थे, शरह सूद के, करेंसी गिर चुकी थी, कि IMF को और लेवरेज मिला, जिसकी वजह से शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। मेरा ख्याल है कि उससे यकीनन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा, लेकिन और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई पॉलिसी क्लियर हो कि हम IMF पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो उसके ऊपर फिर हमें शुरू से ही काम करना चाहिए था। जैसे कि उस ज़माने में शुरू में ये प्रपोजल्स आए थे कि ट्रेड डेफिसिट को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, तो वो एक डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो शायद आगे नहीं बढ़ी। IMF के पास जाते हुए भी जिस तरह हमने फरवरी में डिस्कशन हुई थी हमारी वाशिंगटन में, तो वो शराइत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या सख्त नहीं थी। लेकिन फिर जब हमने इस्लामाबाद में इसको जब दोबारा हमने नेगोशिएट किया, और उस वक्त टीम चेंज हो चुकी थी हमारी स्टेट बैंक में भी और ख़जाना में भी, तो उसके बाद फिर वो IMF ने शराइत अपनी बहुत हद तक चेंज कर दी। जो वाशिंगटन में हम अप्रूव या एग्री करके आए थे उससे काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। मतलब अब ज़रा आप क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना लग चुके थे, असद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तो मीटिंग होती है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि शराइत इतनी सख्त नहीं थी, फिर असद उमर साहब हटा दिए जाते हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख आते हैं, तो वो जो टाइम था, क्योंकि टाइम हमारी तरफ से ज़ाया हो गया, इसलिए उनकी शराइत सख्त हो गई और हमारे मुआशी जो इशारे थे वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गए थे और अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, इसकी वजह से ये कोई और मामलात हो गए? मेरा ख्याल है कि हमारी निगोसिएशन स्किल्स या इस निगोशिएशन के तरीक़ाकार में थोड़े ऐसा फ़र्क आ गया था कि जिसकी वजह से
پھر شرائط بہت ہی، کیونکہ ہم پہلے کوشش یہی کرتے کہ 3 سال میں اس کو کیا جائے جو ہم نے کرنا تھا انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ یا ایکسچینج ریٹس کے ساتھ، پھر اس کو جس طرح فرنٹ کر دیا گیا پہلے ہی سال میں، تو اس میں ہماری نیگوسیشنز کی کچھ تھی کمزوری. اور آپ کے خیال میں اس کا نقصان ہوا معیشت کو؟ یقیناً اس سے آپ کی جو ڈیریل ہوئی اکانومی اس کے بعد اب تک واپس تو نہیں آ سکی. اور اب جب کیونکہ اب موجودہ وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ جو اپریل میں کمٹمنٹ کر لی وہ اتنی زیادہ سخت تھی جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر IMF کا پروگرام ہالٹ ہوا، پھر ہمیں واپس کنڈیشن ماننی پڑ رہی ہیں، اور IMF کی اس حد تک ماننی پڑ رہی ہے کہ انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے کریں گے، پھر ہم بورڈ میٹنگ کریں گے، پھر اپروول کریں گے، منی بجٹ لانا پڑ رہا ہے. تو اس دفعہ بھی کیا نیگوسیشن غلط ہو گئی آپ کے خیال میں، کیا ہو گیا؟ میرے خیال ہے ایک تو ہمیں تھوڑی سی اسٹیبلٹی ٹیمز میں بھی ہونی چاہیے کہ تاکہ جو ایک IMF کے ساتھ کسی نے بھی اگر کیا ہو فائنلائز ایک معاہدہ، تو اس کے پھر چلنا چاہیے اس طریقے سے کہ جس طرح ہم نے ان کی اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جب ہم ٹیمز چینج کرتی ہیں تو پھر ٹیمز کی انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور وہ پھر شرائط میں پرابلم آتی ہے. اچھا، یعنی آپ کہتے ہیں ایک تو پہلے IMF کے پاس جانے میں جیسے حکومت آئی لیٹ ہو گیا، جس کا وزیر اعظم بھی مانتے ہیں کہ ہو گیا، اس کی وجہ سے کچھ انسرٹینٹی ہوئی، مگر پھر اگر ایک ٹیم نیگوشیٹ کر رہی تھی تو اس وقت نہ بدلتے، اور اس دفعہ بھی اگر ایک ٹیم نے کر لیا تھا اس سال بھی تو پھر اسے نہ بدلتے. یہ بار بار بدلنے کی وجہ سے پرابلم آتی ہے. یقیناً کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ اکانومی کے معاملات میں، کیونکہ اکانومی معاملے ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں جس کا میں ابھی آگے آپ سے ذکر بھی کروں گا، لیکن جس کی بھی رائے پہ اگر ہم اکانومی کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر چلنا چاہیے. ایک ظاہر ہے اس زمانے میں بہت زیادہ پاور پلانٹس لگے، سرکولر ڈیٹ بہت بڑا مسئلہ ہے، 2,500 ارب روپے پر تقریباً پہنچ رہا ہے. ابھی جو 3 ماہ کے نمبر ہیں، جولائی سے اکتوبر تک کے نمبر ہیں وہ 139 ارب ہیں، یعنی مہینے کا 35 ارب روپے. ساری ذمہ داری پچھلے دور پہ ڈالی جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کی گئی، اور وہ جو ضرورت سے زیادہ بجلی ہے کیونکہ ہم کیپیسٹی کو استعمال کر نہیں رہے ہیں، ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں، ڈالر میں کر لیے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ کا جو بھوت ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کے دور میں یہ سارا کا سارا کام ہو رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہو گیا؟ دیکھیں یہ پالیسی جو ہماری پاورس پالیسی کوئی 1994 سے آ رہی ہے، سملر پالیسی، اس کی تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ. اس کے تحت پلانٹس آپ کو پتہ 90s میں بھی لگے، پھر مشرف دور میں بھی لگے، 2002-2003 کے پیریڈ میں بھی لگے. اس کے بعد پھر دین وہ جو 2008 سے 2013 تک جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی کوشش کی اس میں لگانے کی پلانٹس، اور اس کے بعد یہ 2013 سے 18 جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں موسٹلی پلانٹس اس میں لگے. تو یہ پالیسی ہماری، اور ابھی تک وہ پالیسی چل رہی ہے، ابھی تک جتنے ہم نے معاہدے اس گورنمنٹ میں بھی کیے ہیں اسی پالیسی کے تحت کیے ہیں. تو یہ تو اس پالیسی کے متعلق تو اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے کہ پالیسی کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یا اس پالیسی کا اگر کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا، جیسے آپ نے ابھی IPPs کی ایک رپورٹ تھوڑے دن پہلے دیکھی تھی جس میں ظاہر ہوا تھا کہ کہیں پہ وہ IPPs میں کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کہ ہم سرپلس ہو گئے اور وہ کوئی غلطی تھی، تو دیکھیں انفراسٹرکچر کے کوئی بھی پروجیکٹ ڈے ٹو ڈے بیسس کے لیے نہیں لگائے جاتے، ایک لانگ ٹرم بیسس کے لیے لگائے جائے کہ 8-10 سال تک وہ چلتے رہیں. تو بجلی کی آج کی ضرورت وہ کل نہیں رہے گی، اور خاص طور پہ اس کے پیچھے جو پرزمپشن یہی ہوتی ہے کہ گرو کرے گی اکانومی. تو اگر معیشت ترقی نہیں کرتی اور معیشت رک جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی سرپلس کیپیسٹی ہو جائے گی. تو وہی آج کل ہم دور سے گزر رہے ہیں، اور اگر ہماری معیشت 6-7% پہ اگر گرو کرتی تو شاید ہمارے پاس یہ سرپلس کیپیسٹی نہ ہوتی، اور ہم اسی کو بھی پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہمارا. یہ آپ کا ٹارگیٹ یہی تھا جو پچھلے 3 سال میں نہیں ہو سکا کیونکہ گروتھ اگر 6-7% کی گروتھ ہوتی تو یہ آپ کے پاس تھوڑی بھی سرپلس نہیں ہوتی. تو یہ گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ پرابلم ہوا. مگر پھر سرکولر ڈیٹ اتنا بڑا ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ ٹیک اور پے نہ ہوتے، اب ظاہر سنگل بائر مارکیٹ ہے، مگر ٹیک اور پے نہ ہوتے، ڈالر میں کم از کم معاہدے نہ ہوتے، مارکیٹ کو تھوڑا بڑا کرنے کی کوشش کی جاتی، اس وقت تو یہ بہتر ہوتا. اس کے اوپر تو بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر قسم کی رائے ہو سکتی ہے کہ ان معاہدوں میں یا اس وقت کی جو پالیسی تھی یا نیپرا کی ٹیرف ڈٹرمنیشن میں ہر کسی میں جس کو کہتے ہیں ہائنڈ سائڈ میں غلطیاں نکالی جا سکتی ہیں اور ہوں گی، اور اس میں میں اس پہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں کروں گا کہ جی اس میں بہت ہی اچھا ایک معاہدہ ہوا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ پالیسی ہمارے پاس اویلیبل تھی سنس 2007-8، اس سے ہی پہلے سے 2-4 اس زمانے سے لے کے 2013 تک ایک بھی پلانٹ، کوئی بڑا پلانٹ، میجر پلانٹ نہیں لگا، سوائے ایک آدھ ادھر لوچھ میں لگا تھا. تو اس عرصے کے اندر لوگوں کا کوئی پاکستان کی اکانومی کے اندر تھوڑا سا لیک آف ٹرسٹ ضرور تھا کہ لوگ نہیں آ رہے تھے انویسٹر. یہ جب چائنیز نے CPEC میں آ کے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ شروع کی، اس کے بعد سے پھر ہمیں انویسٹمنٹ ملنا شروع ہوئی. ورنہ آپ کو یہ پتہ ہے تھر کول کا جو پروجیکٹ تھا انگرو اور سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کوشش کر رہے تھے اس کی فنڈنگ کے لیے 2008 سے لے کے 2013 تک. میں بھی اس میں کافی شامل رہا ہوں، میں وہ سیکرٹری کول اینڈ انرجی. ہمیں فنڈنگ نہیں ملی، تو ہمیں جب تو یہی سارے یہ جو آپ جن ٹرمز جس بات کر رہے ہیں پالیسی کے تحت جو فائدے دیے گئے تھے وہ اس وقت بھی اویلیبل تھے، لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا. تو اب جب آ کے اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن یقیناً میں اس بات پہ ضرور آپ سے ایگری کروں گا
کہ ہماری ریگولیشن کا کہیں نہ کہیں یا پالیسی کی بھی کوتاہی رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کہیں نہ کہیں ناجائز فائدہ ضرور اٹھایا گیا ہے. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کو دیکھا جانا چاہیے بالکل. مگر آپ سرپلس کیپیسٹی والی بات سرپلس کیپیسٹی کی بات جو ہے وہ میں نہیں مانتا ہوں کہ کیونکہ سرپلس کے اگر ہماری گروتھ انشاءاللہ آگے بھی ہوگی یا پچھلے 3 سالوں میں اگر اچھی گروتھ ہوتی تو ہمارے پاس بالکل بھی سرپلس کیپیسٹی نہ ہو. صاحب آئی ایم ایف کے پروگرام کے خلاف ہے آپ کے خیال میں؟ جو آئی ایم ایف ہے وہ ہماری اکانومی کو غالباً آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ نہیں کرتا، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دوست ملک سعودی عرب جو ہمیں تاریخی طور پر مدد کرتا رہا ہے، وہ بھی ہمیں پیسے اتنی سخت شرائط پر دے رہا ہے، اور ان شرائط میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی شامل ہے کہ اگر ہم نے وہ پروگرام نہیں ہوتا تو پھر سعودی عرب بھی اپنے پیسے نکال لے گا. تو ہم تو آج اس پیرائے پر کھڑے ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سارے کے سارے لنکڈ ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ہم کیسے اس پروگرام کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہم خود کوئی ریفارم کرتے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں قرض کے اوپر ملک چلانے کے ہی سخت خلاف ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کہ آج آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، کل سعودیز کے پاس جائیں گے، آج پرسوں اس سے قرضہ مانگیں گے اور ملک اس طرح چلے گا. اس طرح نہیں چلتا. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے، ہم کیوں جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. ہمارے پاس 2 قسم کے جو ہوتے ہیں جس کو کہنا چاہیے ڈیفیسٹس ہوتے ہیں یا خسارے ہوتے ہیں. ایک آمدنی کا خسارہ ہے کہ ہم ٹیکس کم جمع کرتے ہیں، خرچ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ جس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. ایک تجارت کا خسارہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کم کرتے ہیں، امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جب یہ تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے اپنے اگلے سالوں کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے، تو آپ آئی ایم ایف کے پاس دوڑے ہوئے جاتے ہیں یا قرضوں کے لیے سعودیز یا جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. تو کیا یہ سسٹینیبل ماڈل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر دے گا؟ کیسے کرے گا؟ کہ آئی ایم ایف کا کون سا ریفارم ہے جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کر سکتا ہے؟ آئی ایم ایف تو نہیں کہتا ہم سے کہ آپ اپنا ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. ٹیکس بیس اگر ہم نے بڑھانا تھا بڑھا لیتے، یا پھر ہماری ویلیو ایڈڈ میں چلے جاتے بنگلہ دیش کی طرح، تو بنگلہ دیش کو تو نہیں جانا پڑ رہا آئی ایم ایف کے پاس. یا پھر ہماری ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. انڈیا کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے ابھی، مگر زبردست قسم کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ان کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہیں ہے، نہ ان کے ریزروز گر رہے ہیں. تو ہمارے تو سارے مسائل ہیں. ہمارے تو دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں، ہمارے بارڈر کے ساتھ افغانستان اور یہ سارے ایشوز بھی ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسی طرح قرض کے اوپر ہم چلا سکتے ہیں معیشت؟ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ڈالرز کہاں سے آئیں گے جب تک آپ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ رکھیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت نہیں کر سکتے. ان کا ہوتا ہے کہ فری ٹریڈ کے اوپر وہ فورس کرتے ہیں، یو کین ناٹ پٹ ریسٹرکشنس. لیکن WTO آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ وین یو آر جب آپ ڈیفیکلٹ ایک فائنینشیل اس میں بیلنس آف ٹریڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بین کر سکتے ہیں چیزوں کو. آپ اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا ڈالر کی قیمت بڑھانے سے آپ کی امپورٹس نہیں رکیں، آپ کی گاڑیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں، آپ تیل بھی زیادہ منگا رہے ہیں. آپ اسے تو فائنانس تو آپ کو قیمتیں بڑھ گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو ہمارے یہاں کوانٹٹی کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے. تو آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کو ڈالر کی ریٹ بڑھانے سے؟ مجھے بتائیں نا. آپ جو آپ کا آئی ایم ایف کا تھی وہ تو فیل ہو گئے نا، کہ نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھی نہ امپورٹ کم ہوئی، تو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو وہیں کھڑا ہے. تو آپ جب یہ پروگرام 3 سال بعد ختم ہوگا تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہیں کھڑا ہوگا. تو اٹ ول بی میرے حساب سے یہ ایک فیلیور پروگرام ہوگا. مگر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا بیک ان 2018 جب یہ حکومت آئی ہے، یا اگر ابھی ہم نہیں کرتے، تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ پر رہنا ہی ہے. یہ حکومت PDL ڈالتی ہے 600 ارب روپے کا، مگر پھر لگاتی نہیں ہے. پاپولسٹ فیصلے کرتی ہیں حکومتیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے، میرا یہ کہنا ہے. اور ساتھ میں پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک نے پیسے بھی نہیں دینے تھے. ہمیں آئی ایم ایف کے جو آپ کسی بھی ریفارم کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ آپ یہ امپورٹ یہ چیزیں بین کر دیں، کیونکہ ان کے واشنگٹن کنسنسس میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ فری ٹریڈ کی ہمیشہ آپ سے بات کریں گے، وہ اپنے کسی پروگرام میں اس طرح کی بات نہیں کری. آپ کو سوچنا ہے، اپنے ملک کے لیے معاشی پالیسی آپ نے بنانی ہے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو امپورٹ لگژری گڈس اور اس کے لیے ڈالر آئی ایم ایف سے آپ لیں. لگژری گڈس کا اتنا بڑا پورشن ہے نہیں. ابھی $2.5 ارب ڈالر کی ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ ہوئی ہے، مشینری کی امپورٹ ہے، را مٹیریل کی امپورٹ ہے، ساری لازمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس میں سے آپ کی تقریباً آپ 6 سے 7 بلین ڈالر کم کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سال کے 70 سے 64 ہو جائیں گے، پھر بھی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کھڑے ہیں. سر بالکل ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹوٹل آپ آئی ایم ایف سے کتنا ملتا ہے؟ آپ کو 6 بلین ہی ملا ہے نا. وہ بھی 2 سال کے ساتھ دوسرے کتنے جو ڈونرز ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک کو اگر ہم نے 18-19 ارب ڈالر کتنے آپ سال کے کتنے، تو وہ سارے کے سارے ڈونرز پیسے اس وقت دیں گے. سر آپ کو ورلڈ بینک سے 2-3 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ملتا. یہ سارے ملا کے جو ہے نا آپ کے یہ ٹوٹل آپ کو 5 سے 6 بلین ان کے مل جاتے ہیں. 2-3 بلین آپ اسے لیتے ہیں. آپ کا ٹوٹل جو جس کو کہتے ہیں خسارہ جو آپ قرضوں سے لیتے ہیں وہ 8 سے 10 ارب روپے ڈالرز ہیں. اور اس میں سے جو ہے نا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ زیرو لوڈ شیڈنگ کریں امپورٹڈ فیول امپورٹ کر کے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ تعیش آپ کب تک ڈالرز خرید مارکیٹ سے لیتے رہیں گے، قرض لیتے رہیں گے، آئی ایم ایف سے لیتے رہیں گے اور کہیں گے جی ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ آپ کی راتوں رات ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی، آپ کی امپورٹ پھر کیا کریں گے؟
سر IMF پروگرام سے آپ نہ نکلیں, IMF پروگرام سے عزت کے ساتھ نکل جائیں, 1 سال باقی ہے, اس کو کسی طریقے سے کمپلیٹ کر لیں, بٹ یو شوڈ ہیو اے اکنامک پالیسی. بہت شکریہ رزاق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور ہم پھر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ میں ایک ڈرامائی صورتحال دیکھنے میں آئی. 1.5 مہینے سے زائد نیب سے روپوش رہنے والے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سرات درانی آج اچانک سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے, جہاں سے باہر نکلتے ہوئے نیب راولپنڈی کی ٹیم نے انہیں آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا. رواں سال اکتوبر میں سندھ ہائی کورٹ نے آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں آغا سرات درانی کی ضمانت منسوخ کی تھی, جس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے. تاہم آج دوبارہ اپنی ضمانت کرانے کے لیے وہ اپنے وکیل کے ہمراہ سپریم کورٹ پہنچے تھے, جہاں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انہیں نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا. آج سماعت کے بعد آغا سرات درانی 4 گھنٹے تک سپریم کورٹ کے احاطے میں موجود رہے, جبکہ نیب راولپنڈی کی ٹیم پہلے سے ہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر موجود تھی. اور جیسے ہی آغا سرات درانی سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلے تو نیب راولپنڈی کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتاری سے پہلے آغا سرات درانی کی سپریم کورٹ کے احاطے میں موجود صحافیوں سے دلچسپ گفتگو بھی ہوئی. جو کورٹ نے ڈائریکشن دیا سرنڈر کریں, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے سرنڈر کر دیا؟ سرنڈر کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں آرڈر کا. اچھا, آرڈر ملے گا تو نکل جائیں گے. ویسے عموماً کورٹ آرڈر تو 2 دن بعد آتے ہیں, تو 2 دن نہ ہے تو ادھر ہی رہیں گے. ادھر کوئی بستر ہوگا تو لے لیں. سر مسجد میں ایک صاحب تھے یہاں پہ جن کے لیے آرڈر ہوا, تو وہ ایک رات انہوں نے مسجد میں گزاری تھی. جمال ملک صاحب سے کی گرفتاری. ہم نماز بھی پڑھ لیں گے. اور اس ڈرامائی صورتحال سے قبل سپریم کورٹ میں آغا سرات درانی کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس عمرتا بندیال نے آغا سرات درانی کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ اب نیب کا نیا قانون آ چکا ہے, نئے قانون میں ضمانت کا فورم بھی طے کیا جا چکا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف آئے ہیں, تو آغا سرات درانی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے آپ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا ہے. پھر جسٹس عمرتا بندیال نے ریمارک دیے کہ نہیں, آپ نیب کے سامنے سرنڈر کریں, ہم نے پہلے بھی آپ کو رعایت دی تھی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارک دیے کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے بغیر سپریم کورٹ اس پر سماعت نہیں کرے گی. جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارک دیے کہ جب ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کی تو ملزم کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, آغا سرات درانی نے گرفتاری کیوں نہیں دی, ہم ملزم کو خصوصی رعایت کیوں دیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ ملزم کے خلاف کھڑا ہے. اس پر آغا سرات درانی کے وکیل نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرے, ہمیں ٹرائل کورٹ میں دوبارہ ضمانت کے لیے رجوع کرنے کی اجازت دی جائے. سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. تو جیسے سجاد علی شاہ نے ریمارک دیے کہ ہمیں اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں اپنا اختیار استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں. اس پر جب آغا سرات درانی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بیان حلفی دے دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے گرفتار نہ کیا جائے تو خود سندھ میں گرفتاری دے دیں گے, تو بینچ کے سربراہ جسٹس عمرتا بندیال نے ریمارک دیے کہ ہم گرفتاری کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے, یہ نیب کا اپنا معاملہ ہے. سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہماری ٹیم آغا سرات درانی کے گھر کے باہر 24 گھنٹے تک بیٹھی رہی, مگر ہماری ٹیم کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سرات درانی کو آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی جانب سے پہلی بار فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا. پھر اسی سال دسمبر میں سندھ ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی اور انہیں رہا کر دیا گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کے فیصلے میں لکھا تھا کہ نیب نے خود تسلیم کیا کہ آغا سرات درانی انکوائری میں تعاون کر رہے تھے, تو پھر گرفتاری کیوں ہوئی. نیب چیئرمین تفتیشی افسران کی تربیت کے انتظامات کریں, نیب حکام گرفتاری اور سرچ وارنٹ کے طریقہ کار کو ری وزٹ کریں, گرفتاری یا سرچ وارنٹ کے دوران توہین آمیز رویہ نامناسب ہے. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آغا سرات درانی کو ضمانت مل گئی, مگر سپریم کورٹ نے رواں سال مارچ میں اس فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا اور یہ معاملہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ سندھ ہائی کورٹ حقائق کا دوبارہ جائزہ لے کر 2 ماہ میں فیصلہ کرے. اور یوں آغا سرات درانی کی ضمانت کا معاملہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ پہنچا, جہاں 13 اکتوبر کو آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان کی ضمانت منسوخ کر دی گئی. نیب کی ٹیم نے آغا سرات درانی کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی میں ان کے گھر پر چھاپا مارا, مگر کامیابی نہیں مل سکی. آغا سرات درانی تب سے روپوش تھے اور آج سپریم کورٹ میں منظر عام پر آئے تھے, جہاں سے نکلتے ہوئے نیب راولپنڈی کی ٹیم نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.